बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क़ुर्बतें बढ़ रही हैं, मोहब्बत के नए रिश्ते कायम हो रहे हैं और दोनों मुल्क जो हैं बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं। दोनों मुल्कों का बड़ी हाई सतह पे एक दूसरे के साथ रब्ता कायम हो चुका है। पाकिस्तान से पहला जहाज़ जो है चट्टागांग की बंदरगाह पे लंगरअंदाज हो चुका है और ढाका यूनिवर्सिटी ने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तानी तलबा जिनके लिए ढाका यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद थे, अब वो वहाँ तालीम हासिल कर सकेंगे। ढाका यूनिवर्सिटी जो है बांग्लादेश की सियासी तहरीकों में उसका अहम किरदार रहा है और ये एक फ़ैसला छोटा सा है, लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसने दिल्ली जो है उसको हिला के रख दिया है। और दूसरा फ़ैसला ये कि चट्टागांग जो है उसकी बंदरगाह पे पाकिस्तानी जहाज़ का जाना, भारतीय इससे बड़े परेशान हैं और इस पे बड़ा वावेला मचा रहे हैं। वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। चांकिया की सियासत दोबारा सरगर्म अमल हो गई है। एक तरफ बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो रास्ते तलाश किए जा रहे हैं यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उन पे उनको रोका जा सके, उनमें रुकावट डाली जा सके, ऐसे रास्ते तलाश किए जा सकते। भारत जो है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि बांग्लादेश बनाने में भारत ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। बांग्लादेश जो है वो अब भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, वो कुछ दूसरी सूरत होती, दोनों भाई किसी इकट्ठे तौर पर रह रहे होते और कोई ना कोई सेटलमेंट इनमें हो चुकी होती। लेकिन कोई भी सियासी सेटलमेंट का इम्कान जो है भारत की उस लश्करकशी ने ख़त्म कर दिया था जिसका फ़ैसला इंदिरा गांधी ने किया था कि मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहता कि सियासतदानों ने गलतियाँ नहीं की, पाकिस्तानी सियासतदानों ने बहुत गलतियाँ की। पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं उनसे भी गलतियाँ हुई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी गलतियाँ हुई और बंगालियों को जो उनके हकूक़ थे वो नहीं दिए गए और बंगालियों के साथ हमने बहुत से ऐसे काम किए जिन पे बिल्कुल शर्मिंदगी के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों मुल्क भाई थे। पाकिस्तान की तहरीक जो है वो बुनियादी तौर पर बंगला तहरीक थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया और मुस्लिम लीग जो है वो ढाका में बनी। ये मुस्लिम लीग ही थी जिसने तहरीक चलाई, मुसलमानों की नुमाइंदगी की और मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर जो थे वो बंगाली रहे हैं। और 1940 में जो करारदाद पास हुई गई उसमें बंगाल जो है वो बहुत पेश था। गोया पाकिस्तान एक बंगाली आइडिया था, लेकिन बाद में जो है वो मामलात ख़राब होते गए और चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल ना हो सकी। दरहकीकत अगर आप कभी गौर करें तो पाकिस्तान जो है वो उसका बांग्लादेश उसमें से निकल जाना, बन जाना, वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, वो नाअहलियत थी सियासतदानों की, वो जो ऐसे रास्ते तलाश ना कर सके जिसमें मामलात को हल किया जा सकता। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो मेन किरदार अदा किया बांग्लादेश बनने में वो भारत ने अदा किया, उसकी साजिशों ने अदा किया। अगर हम गौर करें तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं। अगर भारत इतना डिटरमिन्ड ना होता कि वो बांग्लादेश को अलहदा कर देगा तो शायद ना बांग्लादेश में बहुत से चीज़ें होती, ना बहुत से फसादात होते। जैसे अयूब खां के ज़माने में अगरतला साजिश केस पकड़ा गया तो जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने मुजीबुर रहमान की हमायत की। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि जब बांग्लादेश बन गया तो जो अगरतला साजिश केस के किरदार थे उन सबको कौमी हीरो करार दे दिया गया और वो कौमी हीरो बन गए। गोया जो अयूब खां थे वो दुरुस्त फ़ैसला कर रहे थे, जो सियासतदान थे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली गलत फ़ैसला कर रहे थे। हो सकता है कि आप उसको कह दें कि आज भी कह दें कि वो एक सियासी तौर पर दुरुस्त डिसीजन था। शेख मुजीबुर रहमान का किरदार जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है। वैसे तो आप ये कहेंगे कि बांग्लादेश बनाने में 3 लोग जो हैं पाकिस्तानी और एक इंदिरा गांधी जो है उसका किरदार बहुत अहम है, यानी भुट्टो, शेख मुजीब, याह्या खान और भारतीय इंदिरा गांधी। ये 4 किरदार जो थे हमें बांग्लादेश के क़याम में सबसे अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। मसला ये है कि भारत की जो साजिशें हैं उन्होंने बेशुमार इंसानी अलमियों को जन्म दिया। जो बांग्लादेश में फ़ौजी ऑपरेशन हुए और यहाँ पे सियासतदान फेल हुए, यहाँ पे भुट्टो साहब ने एक सूरत हाल पैदा की। और यानी जब ढाका में मुजीब ने इजलास बुलाने का फ़ैसला किया तो भुट्टो ने कहा कि जो ढाका जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। इस पर भुट्टो साहब पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इक़्तिदार जो है उसके लिए वो मुल्क होने के लिए भी तैयार थे। और एक किताब आई थी पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म, ओवन बेनेट जॉन की, उसने बड़े इंकशाफ किए हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि याह्या खान को एक अफसर ने जो भुट्टो के बहुत करीबी थे उन्होंने कहा था कि अगर भुट्टो को इक़्तिदार ना मिला और वो प्राइम मिनिस्टर ना बने तो वो 1 साल के अंदर लिटरली पागल हो जाएंगे।
بھٹو جو ہیں وہ اقتدار لینا چاہتے تھے اور اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے. اور غالباً کہا یہ جاتا ہے, کچھ لوگوں کا الزام یہی ہے کہ اگر بھٹو جو ہے وہ اگر سیکنڈ کمانڈ کے طور پہ تیار ہو جاتے, عجیب کے ساتھ کچھ معاملات کر لیتے, یہ پولیٹیکل مسئلہ ہوتا تو فوجی آپریشن کی نوبت نہ آتی. دوسری بات کی جاتی ہے کہ سیاح یحییٰ خان جو ہیں ان کی شراب پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے, ان کی عورتوں کے ساتھ جو قربت ہے ان کی رنگین داستانیں بھی بیان کی جاتی ہیں, لیکن ان کی نااہلیت کا معاملہ بھی ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو طویل رکھنا چاہتے تھے اور اس میں وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں فوج کے ذریعے وہ اپنے اقتدار کو طویل کر سکے. ان کی یہ خواہش جو ہے یہ بھی وہاں لے گی. لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اندرا گاندھی کا جو پلان تھا, یعنی مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا, اور جس طرح سے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو اس نے کہا کہ آج میں نے خلیج بنگال میں دو قومی نظریے کو غرق کر دیا ہے, اور آج میں نے مسلمانوں سے ان کی حکمرانی کا 1000 سالہ حکمرانی کا بدلہ لے لیا. تو یہ باتیں وہ تھیں جو یہ بتاتی تھی کہ کتنا دکھ تھا اس کے اندر, اور کتنی اذیت میں تھی اور کتنی ڈٹرمنڈ تھی اب پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے. اس نے پاکستان سے بدلہ لے لیا, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت جو ہے اس میں جو علیحدگی کی تحریکیں چلی ہیں, جیسے چون لائی جو اس وقت پرائم منسٹر تھے چین کے, انہوں نے کہا تھا کہ اندرا گاندھی نے کانٹوں کی فصل بوئی ہے اور یہ اسے کاٹنی پڑے گی. اور اب جو کئی درجن تحریکیں جو ہیں علیحدگی کی چل رہی ہیں بھارت میں, یہ اسی ایک ایکٹ کا نتیجہ ہے, کیونکہ جب آپ نے یہ کر دیا کہ بنگلہ ایک جنٹلمین ڈیسیجن ہوا تھا جس پہ دونوں قوموں کے لیڈر جو بیٹھے تھے 6 جون کو کہ 2 ملک بنیں گے, تو اندرا گاندھی نے وہاں 3 ملک بنا دیے. تو اب یہاں پہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ بھارت میں بہت تیز ہو گئی ہیں, اور خاص طور پر نکسل باڑی تحریک جو ہے اس کو تو خطرناک ترین تحریک کہا جاتا ہے. تو بھارت جو ہے اس کو چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر بھارت ٹوٹتا ہے, اگر بھارت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف بھارت تک محدود نہیں رہیں گے, پورا خطہ اس سے جو ہے وہ ہوگا متاثر ہوگا. تو ہمیں بھارت کو یہ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز پہ دیکھے کہ وہ سب سے ڈومینیٹنگ پلیئر ہے ابھی بھی, تو اس کو چیزوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے وہ معاملات کو لے کے آگے چل رہا ہے. تو بات ہو رہی تھی کس طرح سے بھارت نے پلان کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ راہ کے سیل بنے, راہ نے وہاں پہ بے شمار کارروائیاں کیں, راہ نے وہاں پہ موقتی بانی کو ارینج کیا, اور پھر جب یہ کنفلکٹ شروع ہو گیا, یہاں پہ فوجی آپریشن شروع ہو گیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا, اور وہ یہ تھا کہ جو کوئی 8 ملین ہندو, بعض لوگ اس کو 10 بھی کہتے ہیں, بعض کو 7 بھی کہتے ہیں, لیکن وہ ملینز کے تعداد میں تھی, وہ لوگ جو ہیں انہوں نے مائیگریشن کی مشرقی پاکستان سے, اور وہ آ کے ڈھاکہ میں آباد ہو گئے, اور ڈھاکہ سے انہوں نے پھر پریس کانفرنسیں کرنی شروع کر دی. اور ایک اس وقت کی حکومت نے غلطی یہ بھی کی کہ جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہاں سے ڈھاکہ سے اس کو نکال دیا, اور وہ سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی جا کے کلکتہ میں بیٹھ گیا, اور اس نے بھی وہ جو جھوٹی سچی کہانیاں راہ انہیں دیتی تھی, جو انڈین گورنمنٹ دیتی تھی, اس کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو 8 ملین لوگ تھے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بالکل یہ جان بینٹ نے کہا ہے کہ اس میں 7 ملین ہندو تھے, یعنی مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ بہت کم تھی جو چھوڑ کے جانے والے تھے وہ ڈھاکہ کو. اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے انہیں انسینٹیو دیا گیا تھا, بہت سی دوسری چیزیں کی گئی تھی, اور ڈرایا بھی گیا تھا. تو اس نے میجر رول پلے کیا تھا دنیا کو یہ قائل کرنے میں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے مشرقی پاکستان میں, اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. تو اس سے ایک رائے اوپینین بنی تھی انٹرنیشنل, جس نے بڑا رول پلے کیا اس میں, یعنی 2 رولز میں کہوں گا. ایک تو پاکستانی گورنمنٹ کا, اس وقت کی پاکستانی گورنمنٹ کی غلطی تھی کہ اس نے سارے میڈیا کو وہاں سے نکالا, وہ کلکتہ میں اکٹھا ہو گیا. دوسرا جو تھا کہ وہاں پہ کیمپ لگے, اور یہ جو مہاجرین کا مسئلہ تھا یہ انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے 1970 میں بھارت نے ایک معاہدہ کیا تھا سوویت یونین سے کہ اگر کوئی حملہ ہوگا تو اس صورت میں جو سوویت یونین ہے وہ اس کے ساتھ دے گا. اس طرح در حقیقت کیا یہ گیا تھا کہ جو چین اگر کوئی انٹرونشن کرتا ہے اس کا راستہ روکا گیا تھا, امریکہ کے انٹرونشن کا راستہ روکا گیا تھا. اس امریکہ میں صورتحال یہ تھی کہ جو ہنری کسنجر تھے اور امریکن پریزیڈنٹ نکسن تھے,
وہ تو پاکستان کے حامی تھے، لیکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا اور جو ڈیفنس کے ڈپارٹمنٹ سے وہاں پہ انڈیا نے کافی زیادہ انفلوئنس بھی حاصل کیا ہوا تھا، اور وہ ریلیکٹنٹ تھے چیزوں میں کرنے میں، اور پھر اس کے ساتھ چونکہ یہ خبریں بے شمار شائع ہو رہی کی جا رہی تھیں، اور وہ جو میڈیا تھا وہ لگا ہوا تھا، تو اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ بہت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، ساری سٹوریز یعنی بلڈ ہو رہی تھی، ایک نریٹو بلڈ ہو رہا تھا پاکستان کے خلاف اور پاکستانی آرمی کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف۔ لیکن 3 لوگ جو ہیں پاکستانی، جس میں اب شیخ مجیب الرحمان کی بات کریں گے کہ انہوں نے ایک اپنے جب بنگلہ دیش بن گیا تو انہوں نے کہا میں نے تو 1947 کے بعد ہی یہ کام شروع کر دیا تھا کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے، اس پہ کام شروع کر دیا تھا، لیکن ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ وہ لیٹ جو ہے 71 میں بھی وہ مارچ میں اور مئی میں ایسی کوششیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی کوئی کسی نہ کسی ہم معاہدے کی طرف بڑھ جائیں۔ تو لیکن جس طرح سے ابھی آج حسینہ کا جو سب سے زیادہ بڑا سپورٹ ہے وہ بھارت ہے، بنگلہ دیش جو ہے ان کے اور بھارت کے تعلقات میں جو اس وقت رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حسینہ ہمارے سپورٹ کر دیں تاکہ ہم اس کا ٹرائل کریں، لیکن بھارت اس کے راستے میں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ شیخ مجیب کی فیملی جو ہے اس کو سپورٹ جو ہے وہ بھارت سے مل رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہر ملک میں، بھارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا کہ فرض کریں کشمیر میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، بھارت نے وہاں پہ معاملات خراب کرنے شروع کر دیے ہیں تو کشمیر پہ چین نے حملہ کر دیا، یا ایک زمانے میں مشرقی پنجاب میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی تو پاکستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے حملہ کر دیا۔ تو ملکوں میں ایسے وقت آتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی وہاں پہ انریسٹ ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے عام طور پہ دوسرے ملک فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن بھارت نے یہ فائدہ اٹھایا اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کو ایک لاس، ہمیں ایک تاریخی لاس ہوا۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاکستانی فوج کے کردار پہ بہت سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں، حمود الرحمان کمیشن جو ہیں وہ بھی، اس میں بھی اس سوال کا جواب دیا گیا جو بدقسمتی سے ابھی تک شائع نہیں ہوا، لیکن اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ شائع ہوتے رہتے ہیں اور بہت اس میں درست ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، لیکن بہرحال مسائل اس سے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی اس میں 3 کردار تھے، بڑے 3 کردار تھے، شیخ مجیب الرحمان آپ دیکھتے ہیں کہ اسے بنگالیوں نے قتل کر دیا، اور جو اس کے ساتھ جو اس کا حشر ہوا وہ آپ جانتے ہیں، اور حسینہ جو ہیں وہ اس لیے بچ گئیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش میں نہیں تھی، اور اس کے بعد بھٹو جو ہے اس کو قدرت کا انتقام کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بہرحال وہ ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اور اندرا گاندھی جو ہیں وہ بھی قتل ہو گئیں۔ اور قتل کرنے والے کون تھے؟ اندرا گاندھی کا وہی ایٹیچیوڈ تھا کہ ہر جگہ ہم دبا دیں کہ خالصتان کی گاندھی جو ہے اس کو جس طرح سے دبایا، جس طرح سے اس میں معاملات کو اگریسولی چلیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا اور کہ اس کے قتل کی راہ ہموار ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈن ٹیمپل پہ حملہ جو ہے وہ اندرا گاندھی کے قتل کی وجہ بن گیا، اور یہ وہی مائنڈ سیٹ تھا جو بنگلہ دیش میں کے معاملے کو حل کرنے میں، مشرقی پاکستان سے نپٹنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اندرا گاندھی کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ کس طرح سے چیزوں کو کیا جائے، اور یہی مائنڈ سیٹ لے کے وہ جب مشرقی پنجاب میں انہوں نے کارروائیاں کی تو یہی ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے ان کے قتل کی وجہ بن گیا۔ ہم ان کے قتل کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، تشدد کی کوئی بھی صورت ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ بالقابل مذمت ہوتی ہے اور معاشروں میں مزید بگاڑ پیدا کرتی ہے، لیکن ہم یہ ایک عجیب و غریب تاریخ کا فیصلہ ہے کہ تینوں کردار جو ہیں، بڑے کردار جو ہیں، بھٹو، مجیب اور اندرا گاندھی جو ہیں، وہ ان نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی، اور یحییٰ خان جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے غدار کے طور پہ، ایک نااہل حکمران کے طور پہ، ایک شرم کے طور پہ زندہ رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اب پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے، دوستی بڑھانے کا موقع ملا ہے، ہمیں اہلیت کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں تحمل کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں صبر کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں ایک دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے۔ پاکستان سے یہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہاں پہ اس کو ماننا ہے۔ اگر بنگلہ دیشی بھائی جو ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم کوئی معافی مانگ لیں، یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی جگہ پہ ہم ان کی دلجوئی کے لیے کوئی صورت اختیار کریں، تو ہمیں اس میں پیچھے نہیں بڑھنا چاہیے، ہٹنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم جن شعبوں میں بھی بنگلہ دیش جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسلامی ملکوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، انٹرنیشنلی اکٹھا ہونا چاہیے، ایک دوسروں کے تجربات کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ تاریخ نے
پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو ایک موقع دیا ہے. اس موقع سے دونوں ملکوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ موقع اس پورے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اور ترقی کے لیے، خوشحالی کے فروغ کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. دونوں ملکوں کو اپنے تعلقات جو ہیں ان میں وہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو 1947 میں پیدا ہوا تھا، اور وہی جذبہ جو ہے دوبارہ نظر آنا چاہیے جس سے 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی، جس نے جو ہے وہ پاکستان بنایا. پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنگالی آئیڈیا تھا، یہ بنگال سے پیدا ہوا تھا کہ ہم ہندوؤں سے مختلف ہیں، ہم نے ہندوؤں سے حقوق لینے ہیں. اب بنگال نے پھر ایک طویل جدوجہد کے بعد یہی سیکھا ہے کہ وہ انڈیا پہ اعتماد نہیں کر سکتا، انڈیا کے ہندو پہ اعتماد نہیں کر سکتا. میں ہندوؤں کے خلاف نہیں ہوں، ہندوؤں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. بنگلہ دیش میں جو ہندو ہیں ان کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے. اقلیتوں کے طور پہ ان کا جو ایک تحفظ ہے اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت کو اور بنگلہ دیش کی حکومت کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ بھارت اتنا تپا ہوا ہے، بھارت اتنا پریشان ہے، بھارت اتنا منتقم مزاج ہوا ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ معاملات کو چیزیں کس طرف سے جائیں گی. ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے، دشمن کی سازشوں سے آگاہ بھی رہنا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.